الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك إيمانا دائما ودينا قيما وقلبا خاشعا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اہل اللہ نے ایک تعبیر مومن کے دل کی نکالی ہے کہ دل مومن ایسے ہے جیسے مچھلی ہو، اور مچھلی دریا کے پانی میں سکون پاتی ہے، بغیر پانی کے مچھلی کو سکون اور قرار نہیں آتا، تو یہ دل بھی مچھلی کی مانند ہے کہ اس کا اطمینان، سکون اور قرار اللہ کی یاد میں رکھا ہے۔ اللہ کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی اسباب راحت ہیں، سامان راحت ہیں، سارے کے سارے خرید لو، لیکن دل کو سکون نہیں آئے گا۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، دنیا میں اچھے لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں، سارے اپنی اپنی سوچ کے موافق، اپنے اپنے خیال اور نظریے کے موافق سکون تلاش کر رہے۔ کسی کے دل اور دماغ نے یہ فیصلہ کیا کہ سکون بزنس میں آئے گا، کسی کے دل نے یہ فیصلہ دیا کہ سکون فیکٹری میں آئے گا، کسی کے دل و دماغ نے یہ فیصلہ دیا کہ جدید ٹیکنالوجی میں سکون اور اطمینان مل جائے گا، کسی کے قلب نے یہ فیصلہ دیا کہ دنیا میں جو
सामान राहत है, अच्छा मकान है, अच्छी बिल्डिंग है, आला किस्म के बिस्तर होने चाहिए, कमरों में एसी लगे हुए होने चाहिए, तो सुकून मिल जाएगा। किसी ने गाड़ियों में सुकून लेने का फैसला किया है, किसी ने जदीद से जदीद साइंस के जरिए से नई चीजें इजाद करके ये सोचा कि इसके जरिए से सुकून आएगा। फरमाया नहीं, जिसने ये मशीन बनाई है, अल्लाह ने ये दिल की मशीन बनाई है, तो बनाने वाले ने इस मशीन के लिए जो तेल मुतय्यन किया है, जो खुराक मुतय्यन की है, जो ग़िज़ा मुतय्यन की है, उसी ग़िज़ा के जरिए से ही इस मशीन को इत्मीनान और सुकून मिलेगा। अगर कोई और चीज डालोगे कतई कभी सुकून नहीं मिलेगा। एक इंजीनियर गाड़ी बनाता है और उसके इंजन की फिटिंग वो ऐसे करता है कि वो पावर पकड़ता है, वो कुव्वत पकड़ता है पेट्रोल के जरिए से। अगर आप उसकी टैंकी में डीजल डाल दो वो गाड़ी कभी नहीं चलेगी। इसी तरह एक कारीगर ने गाड़ी बनाई जो कुव्वत पकड़ती है, ताकत पकड़ती है, पेट्रोल के जरिए से आप डीजल डाल दो कतई कभी नहीं चलेगी। जिसको डीजल के लिए बनाया गया, जो गाड़ी डीजल के जरिए से चलती है, कुव्वत और ताकत पकड़कर अपने आप को हरकत देती है और उस गाड़ी को चलाया जाता है। अगर वो डीजल पर है कतई कभी पेट्रोल पर नहीं चलेगी। अगर पेट्रोल पर है डीजल डालोगे कभी नहीं चलेगी। अगर गैस पर चलती है तो पेट्रोल और डीजल दोनों डाल दो कभी नहीं चलेगी। पेट्रोल वाली है तो इसके अंदर आप गैस डाल दो कभी नहीं चलेगी। तो ये कल्ब ऐसी मशीन है, दिल ऐसी मशीन है, मौला करीम ने इसकी खुराक, इसकी ग़िज़ा, इसका ईंधन अपनी मोहब्बत को बनाया है। जो बंदा अल्लाह की मोहब्बत के बगैर जीता है सारी दुनिया के खजानों का मालिक बन जाए, उसे इत्मीनान और सुकून नहीं मिलने वाला। मेरा दोस्त, इस कल्ब में अल्लाह की याद से सुकून आएगा। और ये किसी दुनियादारों के या दुनिया में रहने वाले अहलुल्लाह का अपना फलसफा नहीं, मशीन बनाने वाले ने, इस कल्ब के सांचे को ढालने वाले अल्लाह ने खुद फरमाया है, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, उनके कुलूब को अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान मिलता है। उनके दिलों को अल्लाह की याद से सुकून मिलता है, अल्लाह से दोस्ती करने से उनको इत्मीनान मिलता है। यही एक रास्ता है अपने कल्ब को इत्मीनान दिलाने का, यही एक रास्ता है अपने दिल को सुकून दिलाने का। सहाबा अल्लाह पर फिदा हो गए, अपने दिल की मशीनों पर उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को ले आए, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल की ग़िज़ा बनाई। तो फिर यही सहाबा हैं, तपती हुई रेतों पर लिटाए जा रहे हैं, इनके सीनों पर पत्थर रखे जा रहे हैं, इन्हें सूलियों पर लटकाया जा रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं हम कामयाब हो गए हैं। फिर भी सूलियों पर लटकते हुए अल्लाह के दुश्मन के सामने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, उनका मुंह चिढ़ाते हुए दुनिया से गए हैं। मेरा दोस्त, तेरी और मेरी कामयाबी ये है कि जिस चीज के लिए ये दिल बनाया गया है, इस दिल को वहां मसरूफ रखी। जिस काम के लिए इस दिल को अल्लाह ने बनाया वहीं इस दिल को लगा दो।
سارے اعضاء اللہ نے ہمیں ہمارے لیے دیے ہیں، ہاتھ اللہ نے ہمیں ہمارے لیے دیے ہیں کہ ہاتھ سے کام کاج کر کے، کھیتی باڑی کر کے، کسب کر کے اپنا پیٹ پالو۔ آنکھیں اللہ نے دی، اپنی ضروریات کی ہر چیز دیکھو۔ کان اللہ نے دی کہ اپنے سامنے والے کی بات سن لو۔ زبان دی ما فی الضمیر کا اظہار کر لو۔ لیکن دل اللہ نے دیا اپنی ذات کے لیے، اس میں غیروں کو بسانے کے لیے کوئی اجازت نہیں دی۔ اگر اللہ سے ہم نے بغاوت کی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اس قلب میں جگہ دے دی، یاد رکھ لو کبھی سکون نہیں پائیں گے، کبھی سکون نہیں پائیں گے۔ اطمینان ہے یہ اللہ کی یاد میں، تو اس قلب میں بغض، کینہ، حسد، عداوت، دشمنیاں نہیں میرا دوست۔ مولا نے یہ دل اس لیے نہیں دیا، مولا نے آپ کو اور مجھے یہ قلب اس لیے نہیں دیا کہ ہم غیروں کے اس دل میں بسا لیں، مر جانے والوں کو، گل جانے والوں کو، سڑ جانے والوں کو اپنے دل میں بسا لیں، اس لیے دل نہیں دیا۔ دل دیا ہے کہ دل مولا پر لٹا دے، دل دیا ہے کہ دل مولا پر لٹا دے۔ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جائے تب اس کی قیمت لگتی ہے۔ اگر اس دل میں اللہ نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ زمین میں جتنے خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، گیس ہے، پٹرول ہے، ڈیزل ہے، مٹی کا تیل ہے، لیتھیم ہے، اور قیمتی سے قیمتی پتھر ہے، اور اس سے علاوہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ خزانے اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس زمین کی اور اس کے اندر جو میں نے خزانے رکھے ہیں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک رائے کے برابر یا اس سے کم ایمان دنیا میں آج تک جتنے خزانے نکلے ہیں اور قیامت تک جتنے اللہ خزانے پیدا کریں گے، یہ سارے خزانے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اوقات نہیں رکھتے۔ تو پھر اپنی قدر پہچان، پھر اپنی قیمت پہچان کہ اس دل کی قیمت اللہ کے ہاں لگے گی بس۔ اگر یہ دل ہم نے غیر اللہ پر فدا کر دیا، اللہ کے غیروں پر فدا کر دیا، تو دنیا کے کل خزانوں کی اللہ کے ہاں حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو غیروں پر مر جانے والے کی کیا قیمت؟ غیروں پر دل لٹانے والے کی کیا قیمت لگے گی اللہ کے ہاں؟ جس دنیا کے لیے، جس دولت اور جن خزانوں کے لیے ساری انسانیت بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، سب کی دوڑ اس دولت کے پیچھے ہے، لیکن یہ دولت آگے آگے دوڑ رہی ہے، آگے آگے دوڑ رہی ہے، آگے آگے دوڑ رہی ہے۔ 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ ہے تو 3 لاکھ ہو جائے، 3 ہے تو 4 ہو جائے، حرص حوث ختم ہی نہیں ہوتی۔ میرا دوست، دنیا میں سب سے قیمتی خزانہ، دنیا میں سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی دولت عطا کر دے۔ یہ مومن دعا کرتا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
مجھے ایمان کی دولت عطا فرما، ودینًا قیما، ہمیشہ ہمیشہ والا دین عطا فرما، وقلبا خاشعا، حیا کی وجہ سے ڈرنے والا کانپنے والا دل عطا کر، حیا کی وجہ سے۔ میں نے رات بہاولپور میں بھی یہی مثال دی ہے، ان لوگوں کو بھی میں نے بہاولپور والوں کو بھی یہی مثال دی، میں نے کہا حیا کی وجہ سے اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب کی وجہ سے نہیں، اللہ کی ہیبت اور طاقت کی وجہ سے اللہ سے نہ ڈرو۔ اللہ اپنی ہیبت اور طاقت سے اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہیں۔ ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے احسانات کی وجہ سے، اللہ کے انعامات کی وجہ سے، اللہ کی کرم نوازیوں کی وجہ سے۔ میں نے مثال دی، میں نے کہا جیسے ایک سعادت مند بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیوں اپنے باپ سے ڈرتا ہے؟ کیا تیرا باپ مارتا ہے یا تیرا باپ جو ہے جابر ہے، قہار ہے؟ بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں، میرا باپ تو پیار کرنے والا ہے، میرا باپ تو محبت کرنے والا ہے، میں اپنے باپ سے اس لیے ڈرتا ہوں، اپنے باپ کی نافرمانی سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ میرا باپ میری ضروریات کو پورا کرتا ہے، میرا باپ میرے لیے روٹی کما کے لاتا ہے، میرا باپ گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر میرے لیے سامان زندگی خرید کر آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے احسان کرنے والا بابا کہیں میری غلطی کی وجہ سے مجھ سے خفا نہ ہو جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایمان والا اللہ سے اسی طرح حیا کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، یہ انعام ہے، پھر اللہ نے مجھے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، یہ بھی انعام ہے، پھر ایمان کی دولت دے دی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، پھر مجھے اللہ نے ایمان کی قدر و قیمت بھی سمجھا دی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اہل اللہ کی صحبت عطا کر دی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، دین کی سمجھ دے دی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ دنیا کی زندگی میں جتنی ضروریات ہیں، کھانے کی، پینے کی، لباس کی، رہن سہن کی اور آرام اور سکون کی جتنی بھی راحت کی چیزیں ہیں، مجھے اللہ نے عطا کر دی، تو مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ یہ ہے مومن، یہ ہے قلب مومن کہ اللہ سے ڈرتا ہے، خشیت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے کہ اللہ کے مجھ پر انعامات ہیں، میں کیسے اللہ کی نافرمانی کروں؟ میں ساری دنیا کی بات چھوڑ سکتا، میں ساری دنیا کو ٹھوکر مار سکتا، لیکن فلاں ملک صاحب کو نہیں۔ کیوں؟ مجھے پولیس پکڑ کے لے کر جا رہی تھی، ملک صاحب نے مجھے چھڑوایا، جب سب میرے مخالف تھے مجھے ملک صاحب نے چھڑوایا، میں ملک صاحب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے، اگر اللہ چاہتے تیری اور میری روح کو کتے کے بدن میں ڈال دیتے، سور کے بدن میں ڈال دیتے، جانوروں کے بدن میں ڈال دیتے، تو اور میں کیا کر لیتے؟ کیا کر لیتے میرا دوست؟ یہ احسان بھول گیا؟ اگر اللہ چاہتے تجھے اور مجھے کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتے، ہم کیا کر لیتے؟ کسی یہودی، عیسائی اور نصرانی کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی ہندو اور سکھ کے گھر میں پیدا کر دیتے، تو کیا کر لیتے ہیں؟ مسلمان کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں، اور ایک رتی برابر جس کے دل میں ایمان ہے ضرور وہ جنت میں جائے گا۔ تو نے کیا سمجھا ہے؟ ایمان ایسے ہے،
جب کافر پر فرشتے آ کر دوڑے مارتے ہیں اور اس کی اچھی طرح لپریشن کر کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کافر کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش میں مسلمان ہوتا۔ جب قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں کافر کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش میں مسلمان ہوتا۔ یہ آرزو کریں گے جس کو ایمان مل گیا وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ ایمان ایسی دولت ہے، ایمان ایسا خزانہ ہے، ایمان ایسی قیمتی چیز ہے میرا دوست، اس سے ایمان کی قدر کو پہچان۔ اور جس نے یہ جنت کا تجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے، جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ تجھے دیا ہے، یہاں بھی کہہ دے کہ ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، اپنے ربا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، ساری دنیا کی محبتوں کو ٹھکرا سکتا ہوں، ساری دنیا کے خزانوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اپنے ربا سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ ایسا بھی کہہ میرا دوست، اور یہی محبت کی دلیل ہے، اللہ سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی چھوڑ دو، ہر قسم کا گناہ چھوڑ دو، چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہر قسم کا چھوڑ دو۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا حضرت جی یہ چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے، بڑا گناہ کیا ہوتا ہے، ذرا فرق سمجھائیے۔ فرمایا چھوٹا سانپ بڑا سانپ، چھوٹا سانپ بڑا سانپ۔ اب آپ بتائیے آپ کو چھوٹا سانپ کاٹے آپ برداشت کر لو گے؟ چھوٹا بچھو بڑا بچھو، ابھی مغرب کی نماز میں چھوٹا بچھو تھا، نماز توڑ کے میں نے مارا، میں نے کہا کسی کو کاٹ نہ لے، چھوٹا بچھو بڑا بچھو، میں کہتا چھوٹا بچھو ہے کچھ نہیں ہوتا، تو کیا پتا آپ کس کو ڈس لیتا۔ تو میرا دوست چھوٹا گناہ بڑا گناہ دونوں زہر ہیں، دونوں اللہ سے دور لے جانے والے ہیں، دونوں اللہ کے قرب میں نقصان کا سبب بننے والے ہیں، دونوں گناہ مولا سے دور کر دینے والے ہیں۔ میرا دوست چھوٹا گناہ بڑا گناہ نہ فرق کر، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کی نظر میں گناہ گناہ ہوتا ہے، گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ اس دل کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار، بہت اہم بات ہے، خبردار متوجہ ہو جاؤ، اللہ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جو اللہ کو صدق کے دل سے یاد کرتا ہے، یاد کرنے کا معنی ایسا یاد کرنا غیروں کو بھول جائے۔ حضرت جی دعا کر دو بس جہاں میری آنکھ لڑی ہوئی ہے وہ مل جائے، ہر حال میں اس کو اپنا عشق چاہیے، ہر حال میں اسے فنا ہو جانے والی زندگی میں اپنی محبت چاہیے۔ میرا دوست کچھ نہیں ملنے والا دنیا کی محبتوں سے۔ قصص الانبیاء مولانا عبدالعزیز ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، قصص الانبیاء، اس کے آخری حصے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو میاں بیوی تھے،
بہت ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بہت ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ دونوں نے قسمیں کھائی کہ شوہر نے کہا اگر تو پہلے مر گئی میں اپنی بقیہ زندگی تیری قبر پر گزار دوں گا، بیوی نے کہا اگر تو پہلے مر گیا بقیہ زندگی میں بھی تیری قبر پر گزار دوں گی۔ ایسی قسمیں کھائی انہوں نے۔ ایسی قسمیں کھائی انہوں نے، ایسے وعدے لیا کیے انہوں نے۔ تو خاتون پر وقت آ گیا، مر گئی، تو مرد حسب وعدہ اس کی قبر پر ڈیرے لگا کے بیٹھ گیا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، بڑے بڑے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ نبی کا معجزہ برحق ہے۔ آج کل فیس بک یوٹیوب پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ معجزہ عقل آنے والا ہے۔ ارے کم عقل، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ معجزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو عقل سمجھ سکے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جانب انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ قال فما خطبکم پارے میں اللہ نے خود یہ معجزہ بیان فرمایا ہے۔ اب عقل میں آتی ہے یہ بات، کہتا ہے بھلا یہ بھی عقل آنے والی بات ہے؟ یہ کیسا معجزہ ہے جو عقل نہیں آ رہا؟ تو ان نالائقوں کو سمجھاؤ، ان کم عقلوں کو سمجھاؤ، معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو عقل کے خلاف ہو، سمجھ میں آنے والا نہ ہو۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں، پہلے آسمان پر موجود ہیں، اب بھی۔ تو آپ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا ایک نوجوان قبر پر بیٹھا ہے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی ایسے گزری ہے، سفر در سفر، سفر در سفر، کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کوئی آپ کا دنیا میں گھر نہیں تھا، اور یاد رکھو کوئی نبی نبینا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک حکمت ہے۔ جیسے ابھی آپ ہمارے کچھ دوست نیچے منہ کر کے بیٹھے ہیں، تو فرمایا اللہ کی محبت جو ہے، اللہ کی محبت کا جام مینا آنکھوں سے پیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کسی نبی کو نبینا پیدا نہیں کیا، کیونکہ امتی میں سے کچھ لوگ نبینے تھے، تو نبیوں نے ان کو دیکھا، انہیں اللہ کی محبت مل گئی، انہیں مقام صحابیت مل گیا۔ تو اسی طرح جان بوجھ کر ہمارے کچھ دوست نبینا ہو جاتے ہیں نیچے منہ کر کے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فیہ، میری محبت ان پر لازم ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ والمتزاورین فیہ، میری محبت ان پر لازم ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ خانقاہ میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ منہ نیچے کر کے اکھی بند کر کے بیان سنو۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو، بازار میں آنکھیں کھول کھول کے گھور گھور کے سب کو دیکھتا ہے۔ اللہ کا نور ایسی چیز ہے یہ آنکھوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی جو صحبت اللہ نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صدیقین کے ساتھ ہو جائیے۔ کیا مطلب ہے؟ صدیقین کے ساتھ آ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ؟
نہیں، زیارت کیجئے، ان کا دیدار کیجئے، اللہ کا نور ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا پیار ملے گا۔ اگر یہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، پر جیسے بند آیا تھا ویسے بند ہی گیا، بند آیا بند گیا۔ تو بہرحال جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا نوجوان قبر پر بیٹھا ہے، رک گئے کہ نوجوان قبرستان میں کیا کر رہے؟ تو اس نے سارا ماجرا سنایا کہ ہم میاں بیوی ہیں، ہم نے قسمیں کھائی تھی، ہم نے عہد و پیمان کیے تھے کہ جو بھی پہلے مرے گا وہ تو دفن ہو جائے گا، لیکن بعد میں مرنے والا بقیہ زندگی اس کی قبر پر گزار دے گا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنے عرصے سے بیٹھے ہو؟ کہا 30 سال ہو گئے۔ مستند واقعہ ہے، مستند سیرت جناب عیسیٰ علیہ السلام میں لکھا ہوا ہے۔ جسے شک شبہ ہو کتاب میرے پاس رکھی ہے، میں دکھا دیتا ہوں، خود پڑھ لو۔ 30 سال ہو گئے نوجوان نے کہا میں اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اللہ کے حضور درخواست دے دوں، اگر میں اللہ کے حضور درخواست دے دوں کہ آپ کی بیوی زندہ ہو جائے اللہ کے حکم سے، آپ کی جو زندگی باقی ہے آدھی آپ کی بیوی کو دے دیتے ہیں، آدھی آپ کو دے دیتے ہیں، پھر دونوں اکٹھے مرو گے، کیا خیال ہے ایسا ہو جائے؟ اس نوجوان نے کہا میں تنہا 30 سال ہو گئے اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا ہوں، اے اللہ کے رسول آپ ضرور اللہ سے دعا کیجئے میری بیوی قبر سے نکل آئے، میری بیوی زندہ ہو جائے، میری زندگی جو باقی ہے آدھی میری بیوی کی آدھی میری۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست دی، دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اللہ نے کلمات القاء فرمائے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس نوجوان کو کہ تو کہے کہ میرے پاس جو اللہ کی امانت زندگی ہے میں آدھی اپنی بیوی کو ہبہ کرتا ہوں۔ جیسے اس نے کہا اس کی بیوی کھڑی ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام جلدی سے چلے گئے۔ اب یہ مارے خوشی کے نوجوان جس اچانک اس نے بیوی کو دیکھا زندہ ہو گئی، مارے خوشی کے یہ بے ہوش ہو گیا۔ اور بے ہوش اس طرح ہوا کہ اپنا سر بھی اس کی جھولی میں رکھ دیا۔ بادشاہ کا شہزادہ اس کا بیٹا وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بہت حسین و جمیل تھا اور وہ عورت بھی حسین و جمیل تھی، دونوں کی نظر ایک دوسرے پہ پڑ گئی۔ تو اس نے کہا عورت، خاتون کیا کر رہی ہے؟ کہ یہ ڈاکو ہے، مجھے میرے گھر سے اغوا کر کے لایا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کس طرف جانا ہے، اگر آپ مجھے لے چلو تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے اس کا سر نیچے رکھا، شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اسے ہوش آیا، اس نے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات دیکھے، پیچھے چل پڑا، جا رہا ہے ایک جگہ وہ شکار کھیل رہے تھے، پہنچ گیا۔ شہزادے سے کہا یہ میری بیوی ہے، کہ تو اس سے پوچھ کہ تیری بیوی ہے تو لے جا۔ اس نے پوچھا تم میری بیوی نہیں ہے؟ اس نے کہا میں تیری بیوی نہیں ہوں، تو ڈاکو ہے، تو جو مجھے گھر سے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ تو اس نوجوان نے کہا شہزادے سے میں یہ مقدمہ آپ کی باپ کی عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا لے چلو، وہیں دیکھیں گے۔ بادشاہ کی عدالت میں کیس پہنچا تو یہ معجزہ تھا نا، خلاف عقل تھا، کسی کو یقین نہیں آیا، لیکن بادشاہ نیک تھا،
وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا. اس نے کہا نوجوان بات عقل آنے والی تو نہیں ہے، لیکن کیا اس معاملے میں جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا ہے کیا گواہی بھی دے دیں گے؟ اس نے کہا ہاں دے دیں گے. کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ کہ بادشاہ سلامت ان کو کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے. مجھے نہیں ہے پتا اس وقت وہ کہاں ہوں گے. آپ مہربانی کیجئے، اپنے فوجی بھیجئے، اپنے کھوجی بھیجئے، اپنے جاسوس بھیجئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر کے لے آئیں. لیکن وہ ملنے والے نہیں تھے، بہت دور چلے گئے. لیکن رات کو خواب میں دیکھا کہ جس عورت کو زندہ کر کے آئے ہیں اس کا اور اس نوجوان کا مقدمہ عدالت میں پہنچا ہے. تو وہاں پہنچو. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا. خیالات کا وہ پلندہ نہیں ہوتا. نبی سارے کے سارے نبی معصوم ہیں. جس نبی نے بھی جو خواب دیکھا وہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے اس نبی کی طرف پیغام ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، 3 دن میں اس بادشاہ کے پاس پہنچے. عدالت سج گئی، سارا ملک جمع ہو گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، مرد و خواتین کہ عجیب مقدمہ آیا ہے کہ نوجوان کہتا ہے میں نے اپنی آخری زندگی اپنی بیوی کو دی ہے. خاتون کہتی ہے یہ میرا شوہر ہی نہیں ہے، یہ تو ڈاکو ہے، اغوا کار ہے، مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا. بادشاہ کے پاس جب جناب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، بادشاہ بڑا نیک تھا، وہ بزرگوں کی قدر کرتا تھا. تو پھر نبیوں کی قدر اس کے دل میں کتنا ہوگی کہ اپنی کرسی سے اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی آپ اوپر آئیے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا. تخت پر بٹھانے کے بعد درخواست دی کہ میری ریاست میں یہ مقدمہ ہے اور آپ ہی اس کے گواہ ہیں، اور آپ نے ہی یہ معجزہ دعا کر کے اللہ سے ظاہر کرایا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل. خاتون سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا ڈاکو ہے، اغوا کار ہے. اس نے کہا سوچ لے. کہا سوچ لیا ہے. کہا پھر تو کہے جو میں کہہ رہا ہوں. اے اللہ اس نوجوان کی جو امانت میرے پاس ہے یہ مجھ سے واپس لے کر اس نوجوان کو دے دیجئے. اس عورت نے ایسا کہنا تھا، رو نکل گئی. جو زندگی کا حصہ بطور معجزہ اللہ نے اس عورت کو عطا کیا وہ اسی مرد کو مل گیا. تو پھر اس مرد کو کہا گیا اپنی بیوی کو دفناتے جائیے. اس نے کہا میں بھی اب اس کو نہیں جانتا، جس کی زندگی پر، جس کی قبر پر میں نے 30 سال گزار دیے وہ اتنی نالائق نکلی کہ اللہ کے حضور ایک نبی کی دعا، ایک نبی کا معجزہ ظاہر ہوا، میں نے اپنی عمر آدھی اس کو دے دی. وہ قبر سے نکلی تو میری شناخت سے بھی انکار کر دیا، میرے رشتے سے بھی انکار کر دیا. کس چیز پہ بھروسہ کرتے ہو نوجوانوں؟ اس محبت پر بھروسہ کرتے ہو؟ میرا دوست نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو. وما عند اللہ باق، جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی وہ قیامت تک باقی رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. جس کی نسبت اللہ کے غیر سے ہو گئی وہ فنا ہو گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. میرا دوست اس دل کی حفاظت کر، اس قلب کی حفاظت کر، اور یہ قلب کی حفاظت ہوگی اللہ والوں کے غلاموں کے پاس آ کر، اللہ اللہ سیکھنے سے، اللہ والوں کے پاس رہنے کی
کے ساتھ ہوگی. اگر اللہ والوں کے ساتھ رہنا نہیں ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے. شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر اللہ والوں کے پاس آ جا. میرے دادا پیر نے فرمایا ہے ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ دوستی لگا لے، یاری لگا لے، اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھ. ایک وقت آئے گا تو بھی مقام ولایت پر، مقام صدیقیت پر فیض ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ